वेलकम बैक। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो, अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपए देता है, हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, सिंध में क्या हाल है उस पर बात नहीं करना चाहती, पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। साउथ पंजाब करते हैं, उनको भी साउथ पंजाब में इक्तदार मिला था, वो साउथ पंजाब से आला तरीन ओहदों तक पहुंचे, काम धेले का नहीं किया कभी। जो साउथ नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं वो पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के दोस्त नहीं है, उनको इक्तदार चाहिए। और आजकल एक और बड़ी बात हो रही, हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है, पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया, मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपके मशवरे आप अपने पास रखें, पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा। सैलाब से पंजाब में तारीखी नुकसान हुआ, जनूबी पंजाब में कोई पहुंचा ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बरवक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। पता नहीं क्यों अना का मसला बना हुआ है, विफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है, खास तौर पे जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में, जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है तारीखी है। मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुंच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं, जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। बाकी ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो आप मुझसे नहीं, अब उनसे पूछिए। खबर दें आपको, बनू के थाना कैंट की हुदूद में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तफसीलात क्या हैं, एहसान खटक से जानते हैं, अपडेट कीजिए एहसान। जी बिल्कुल, ये थाना कैंट की हुदूद में इलाका पिरदलखेल बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सलीम अब्बास कुलाची के मुताबिक कि खुफिया ज़राए से इतला मिली कि नामालूम 2 दहशतगर्द जो हैं वो पिरदलखेल रोड पर IED नस्ब कर रहे हैं, जिस पर पुलिस और CTD ने फौरी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जो जैसे ही CTD और पुलिस की टीम जय वक़्फ़ों पर पहुंची है तो दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग खोली है, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ये भी बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है 2 मुबैना दहशतगर्दों की लाशें जो हैं वो बरामद हुई है, जिनको पुलिस ने अपने तहवील में कब्जे में लिए है, जिससे असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। ये भी बताता चलूं कि थाना कैंट की हदूद में गुज़श्ता रोज भी दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान झड़प वाक़या हुई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर ऑपरेशन अमल में लाया गया था। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अम्मार का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया। अगला मरला अमल दरामद का है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। वो न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की अजीम फतह है, पूरी दुनिया ने देखा। हमारी अस्करी कुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, उसके गरूर को खाक में मिलाया, और ये नतीजा है फौज पाकिस्तान की बेहतरीन जंग लड़ने की सलाहियत
دلیری, بہادری, شجاعت, سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیڈ فرام دا فرنٹ لیڈرشپ کے اعلیٰ ترین پیمانے پہ پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات طے ہو گئی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی. ون آن ون ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے. گزشتہ روز امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی. کھیل میں سیاسی بیان، پھنس گئے بھارتی کپتان. سوریہ کمار یادو کی آئی سی سی میں پیشی. ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی نے پاکستان کا موقف مانتے ہوئے بھارتی کپتان کو سیاسی بیان بازی سے روک دیا. بھارتی کپتان سے وضاحت طلب، مستقبل میں محتاط رہنے کی ہدایت بھی کر دی. آئی سی سی کا کہنا ہے سیاسی بیانات اسپرٹ آف گیم کے منافی ہیں. پاکستان نے بھارتی کپتان کے خلاف آئی سی سی میں شکایت کی تھی. بھارتی کرکٹ بورڈ کے اوچھے ہتھ کنڈے صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے اشاروں کو ایشو بنا دیا. دونوں پاکستانیوں کو بھی آئی سی سی نے طلب کر لیا. کل آئی سی سی کی جانب سے فیصلہ جاری ہونے کا امکان ہے. لگتا ہے بھارت کو اصل مسئلہ پاکستانی جرسی سے ہے. بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف میچ میں کسی سے ہاتھ نہ ملایا، لیکن بنگلہ دیش کے پاکستانی کوچ مشتاق احمد سے ہینڈ شیک میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی. بنگلہ دیش سے میچ کے بعد پوری بھارتی ٹیم نے مشتاق احمد سے بھی ہاتھ ملایا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایشیا کپ سپر 4 کے ڈو اور ڈائی میچ کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ شائقین پرجوش ہیں. دونوں ٹیموں کے مداح اپنی اپنی ٹیموں کے لیے پر امید ہیں. مزید بتا رہے نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی. اس کو جیتو فائنل میں جاؤ تو مرو یا مارو. ڈو اور ڈائی والا میچ ہے آج. کیا امید لے کر آئیں؟ ہمیں اپنی پاکستان ٹیم پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ وہ جیتیں گے. ہمارے لڑکے محنت کر رہے ہیں اور باقی یہ بنگلہ دیشی بھی ہمارے بھائی ہیں. کوئی بھی جیتے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. بنگلہ دیش 2 میچ ایک ساتھ کھیل رہا ہے. ڈو اور ڈائی میچ ہے آج. تھکے ہوئے تو نہیں ہوں گے؟ نہیں الحمدللہ اچھے کھیلے گا. انشاءاللہ ہم آج پاکستان کو ہرائے گا اینڈ فائنل میں جا کے انڈیا کو ہرا کے فرسٹ ٹائم ایشیا کپ فائنل جیتے گا انشاءاللہ. ہمارا پلیئر بھی اچھا ہے. بنگلہ دیش کا جو کھیل رہا ہے اچھا. ابھی جو کھیل رہا ہے اچھا ہی کھیلا اس لیے اتنا تک آیا نا. انشاءاللہ پاکستان بھی اچھا ہے, ہمارا بنگلہ دیش بھی اچھا ہے. انشاءاللہ اچھا ہی کھیلے گا. پاکستان کی ٹیم اب تھوڑا سا پیک کر رہی ہے. شاہین نے پچھلے میچ میں 3 آؤٹ کیے, زبردست بالنگ کی. تو شاہین سے آج امید ہے؟ وہ بہت وکٹیں لے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آج پاکستان ون کرے گا. تو آج کی جو تھیم ہے متھو جبان یعنی ڈو اور ڈائی. جو جیتے وہ سکندر وہ کھیلے گا انڈیا سے فائنل اتوار کے دن. بنگلہ دیش سے میچ پاکستانی ٹیم کے فائنل میں جانے کا فیصلہ کرے گا. فینس کہتے ہیں پاکستان کو شاندار کارکردگی دکھا کر فائنل میں جانا چاہیے. امید ہے بھارت کو ہرا کر پچھلی 2 ناکامیوں کا بدلہ بھی لے گا. بات کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جیتے. اور اگر یہ فائنل میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ٹف مقابلہ ہوگا. ٹاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میچ. جو ٹاس جیتے گا اس کے ہاتھ میں 50% میچ جا سکتا ہے. جیت جائیں تو پھر انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ہمارا فائنل جو ہے نا ٹاکرا ہو سکتا ہے. امید ہے کہ اس دفعہ ہماری جو ٹیم ہے اچھا کھیلے گی. یہ میچ جیتنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امید ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو ہرا کے جو اگلا میچ ہے وہ ہم انڈیا کو ہرائیں گے. اگر آج سے مجھے چل گیا تو پھر میچ ہمارا مان چل جائے انشاءاللہ 1 سائیڈڈ میچ ہو جائے گا. میں امید کرتی ہوں کہ وہ آگے انڈیا سے بھی جیتیں گے اور وہ ایشیائی کپ. آج تو ضرور جیتے گا. تو بھارت کے لیے اس کے ساتھ پلاننگ تو اچھی کرنی پڑے گی. یہ سیمی فائنل پاکستان کو بہت محنت کرنا چاہیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بندوق اٹھانے والے ملک کو دولخت کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارت فنڈز دیتا ہے. افغانستان میں ان کے تربیتی کیمپ ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز اہم کارروائی کی. زبیر اور نثار نامی دہشت گرد مارے گئے. جہاں زیب نے ہتھیار ڈال دیے. کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے. آئی بی او ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا چاغی میں. ایک دن پہلے جو ایک شخص زبیر جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ایڈوکیٹ تھا
وہ مارا گیا, اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی مارا گیا نثار. جہانزیب نے سرنڈر کر دیا. یہ بات طے ہے کہ بلوچستان میں اب جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اکٹھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. را فنڈڈ جنگ ہے, ہندوستان کے پیچھے ہے, یہ فطرت الہندوستان کے لوگ ہیں اور وہ آپ کو ویک کرنا چاہتے ہیں. وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں بلوچ نیشن سٹیٹ, بلوچ آئیڈینٹی پہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتا ہوں تھرو وائلنس, اور آپ یہاں اس کو محرومیوں کا کہہ کے اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افغانستان کے اندر جس طریقے سے انوالومنٹ ہے ان کی, وہاں ان کو سیف ہیونز ملے ہوئے ہیں, وہاں ان کو ٹریننگ کیمپس کی جگہ ملی ہوئی ہے, وہ وہاں پر سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے خوارج جو ہیں وہ ریسنٹلی جو مردار ہوئے تھے اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو افغانستان کے رہنے والے تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے. ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو. بھارت کے خلاف جنگ میں کلیدن تنظیموں نے دشمن کا ساتھ دیا. کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے. کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. وزیر اعلیٰ سے کہوں گا وفاقی اداروں سے بات کریں. ہم سڑکیں بناتے ہیں, کوئی آ کر کھدائی کر دیتا ہے. کا ملٹری حل نہیں ہے, سیاسی حل ہے. پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو, مقامی لوگوں کو ہو. بھارت دہشت گردی کی تنظیموں کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں. یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں. کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے. عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے, اس کو پورا جائے. یہاں کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں, اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا. میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا, وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا بہت بڑا وجہ ہے خوشی سے ان کو سپورٹ کرنا. کراچی کے مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ بار بار سڑکیں بنانے کے الزامات لگاتے ہو. ایک وجہ ہے ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں. بلاول بھٹو ہوں یا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, کسی نے وقت نہیں دیا. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے باخبر سویرا میں شکوہ کرتے ہوئے بتایا گرین لائن مکمل ہونے والی ہے, اب این او سی کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے. میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزشتہ 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں, وقت نہیں ملا. سعید غنی صاحب یا مراد علی شاہ صاحب سے کہ ہماری ملاقات ہو جائے, اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا. کئی مرتبہ فون بھی کیے اور رائٹنگ میں بھی چیزیں دی ہیں. یقین دلاتا ہوں 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے. کمپٹیشن کا دور نہیں ہے, کوئی ایک جماعت کراچی کے مسائل کو فکس نہیں کر سکتی. نہ اہلی ہے, ناقص کارکردگی ہے, ناکامی ہے. یہ ٹیکس تو سارا کراچی والے ہی دے رہے ہیں نا, ان سے احسان کیا جا رہا ہے ان کو یہ دے کر. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں سے دشمنی ختم کرے. گٹر ابل رہے ہیں, سڑکیں خراب ہیں, لیکن پیپلز پارٹی پیسے دینے کو تیار نہیں. مرتضی وہاب تاثر دے رہے ہیں, صرف 106 سڑکوں پر انہیں کام کرنا ہے. پیپلز پارٹی شہر کراچی کے لوگوں سے دشمنی ختم کرے. میونسپل یوٹیلٹی چارجز ہر گھر سے ٹیکس لینے کے لیے تیار ہیں. 3 ارب روپے آپ کراچی کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور یہ گلیاں محلے جہاں گٹر بہ رہے ہیں, جہاں گڑے ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت 1 پیسہ ڈیولپمنٹ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرتضی وہاب صاحب آپ کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرتے. کراچی کا وہ حق جس پہ آپ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. گردشی قرض تمام وسائل نگل رہا تھا, اس سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے. شعبہ توانائی کے گردشی قرض کے خاتمے سے متعلق منصوبے کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹاسک فورس نے مشتاتی سے کام کیا. اس سلسلے میں فیلڈ مارشل کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں. آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات ہوئے. پاکستان بہت جلد تمام مشکلات سے نکل آئے گا. اسکیم کے تحت 1225 ارب روپے کے گردشی قرضے کم ہوں گے. سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے وسائل جو ہیں ان کو وہ نکل رہا تھا. اس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا, بہت بڑی کامیابی ہے. اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے. پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ایف بی آر کا بھی اس میں کردار ہے. یہ فنومنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیہائنڈ دا سین بے پناہ ان کی سپورٹ تھی. تو یہ تمام چیزیں مل کر یہ کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کی ایم ڈی سے یہ تعریف وہ کر رہی تھی کہ جناب واقعی پاکستان نے کمال کر دیا. یہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ریفارمز کر رہے ہیں.
امریکی صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ روکنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کی AIY سے گفتگو. کہا امریکی موقف واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر پر شملہ معاہدے کے تحت مذاکرات ہونے چاہیے. ٹرمپ کافی فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی میں ایک اچھی کردار ادا کر سکتے تھے. امریکی بین الاقوامی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کشمیر معاملے پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ شملہ اعلان کے مطابق یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. حسینہ واجد کی میزبانی بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کی وجہ ہے. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کہتے ہیں بنگلہ دیش کے طلباء نے جو کچھ کیا وہ بھارت کو پسند نہیں آیا. اس وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت کے ساتھ مسائل درپیش ہیں. نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو میں سارک کو مردہ قرار دیا. کہا کہ آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے اسے بحال کرنا چاہیے. India right now, because they didn't like what the students have done. They're hosting Hasina, who's the former prime minister, who created all this problem and killed the young people. And that creates a lot of tension between India and Bangladesh, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing. This is an Islamist movement, and these are the Talibans. They even say I'm a Taliban too. So I'm a Taliban. I don't have the beard, I just left it home. History gives us opportunity to make that happen. But somehow it didn't fit into the politics of one country, so we have to stop that. So we feel very sorry for that. We want to make sure that we open it up, bring people together. That is the only way to solve our problems. غزہ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. عمارتوں، اسکولوں اور خیموں پر صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 85 فلسطینی شہید ہو گئے. شہیدوں کی مجموعی تعداد 65,382 ہو گئی. تل ابیب میں نتن یاہو کی امریکہ روانگی سے قبل یرغمالیوں کے اہل خانہ نے مظاہرہ کیا. نتن یاہو مخالف پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا. بن گورین ایئرپورٹ پہنچ گئے. حماس سے فوری معاہدہ کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے چند روز میں غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں. امریکی صدر نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطی اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا ہے. منصوبہ جنرل اسمبلی میں دیا گیا. ایران سے بھی بات ہو رہی ہے. فلسطینی صدر محمود عباس خطاب کریں. آپ کو لے چلتے ہیں. Our wounds are deep and our calamity is great. 7 million Palestinians are still living the tragedies of the Nakba and displacement since 1948. Our people in the West Bank, including East Jerusalem and in the Gaza Strip, are still living the tragedies of the Israeli aggression and occupation for decades. Years that our people have spent under occupation, killing, arrest and settlement and the theft of money, property and lands. And this still continues without any deterrent. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں میو اسپتال سے 2 دن کی بچی کو اغوا کر لیا گیا. نامعلوم خاتون اسپتال سے بچی کو اغوا کر کے لے گئی. احمر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا احمر. جی یہ بالکل قاسم نامی شہری ہے جو کہ اپنی 2 دن کی بیٹی کے ٹیسٹ کروانے اس کو میو ہاسپٹل لے کر آیا تھا, جہاں سے نامعلوم خاتون جو ہے اسے مبینہ طور پر اس کو اغوا کر کے جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے. پولیس موقع پر موجود ہے اور انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ایس پی سی ٹی آپریشن سے بلال ہیں, وہ بھی میو ہاسپٹل پہنچے ہیں اسی حوالے سے, اور سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی مدد سے خاتون کو دیکھا جا رہا ہے, سراغ بھی لگایا جا رہا ہے. لاہور میں تقریباً یہ گزشتہ 1 ماہ میں دوسری ایسی جو ہے وہ کارروائی ہے کہ نومولود بچی جو ہے اس کو ہسپتال سے اغوا کیا گیا ہے. اس حوالے سے پولیس جو ہے مکمل طور پر انٹروگیشن کر رہی ہے اور جو خاتون نامعلوم خاتون جو ہے مبینہ طور پر اغوا کر کے فرار ہوئی ہے اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا احمر. القادر ٹرسٹ کے نام سے بے بنیاد مقدمہ منسوب کیا گیا. انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں, جیت ہماری ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی وکلاء کی گفتگو. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی اور ان کی اہلیہ اس مقدمے کی وجہ سے 1 سال سے جیل میں ہیں.
ریلیف بانی کا حق ہے جو نہیں مل رہا. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کیس کی سماعت ہوئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. بی بی اور خان صاحب اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے صرف اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں. باقی مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے. منصوبہ سازی نظر آتی ہے خان صاحب کو ریلیف نہ ملے جو کہ ان کا حق. اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے ان مقدمات میں خان صاحب کو سزا دی جائے. ویڈیو لنک کے خلاف ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی. حق ہے ملزم کا کہ وہ موجود وہ دیکھ سکے اس کے خلاف گواہی دینے والے کون ہیں, ان کے ہاتھ ان کی ٹانگیں کیسے کامتی ہیں. ہم احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں. القادر بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے. اگر اس کی سماعت ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ صاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے ختم ہو جائے. بانی کا ذاتی اکاؤنٹ ہے, وہ جو مرضی ٹویٹ کریں. اوروں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ ان کا ٹویٹر کہاں سے چل رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کا ڈیالہ جیل کے باہر صحافی کو جواب. کہا ہماری کوئی لائن نہیں, صرف بھائی کی رہائی چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی وحدت کی علامت ہیں. ان کی رہائی سے ملک مزید بہتری کی طرف جائے گا. عمران خان اپنی فیملی کے تھرو میسج بھیج رہے ہیں. کل جب میڈیا نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اندر تو انہوں نے کہا تھا میری مرضی, میں جو مرضی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھوں. اوروں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے چل رہا ہے, ان کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. ہماری کون سی لائن ہے؟ ہماری اپنے بھائی کو رہا کرنا ہے جو ناجائز اور ناحق قید میں. ہم تو اس کو رہا کریں گے, پاکستان اور بہت بہتری کی طرف جائے گا. ہم کھڑے رہیں گے, مضبوط ہیں. پاکستان کو ہمیں عمران خان کی ضرورت اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کی یونٹی کا سمبل ہے. سرگودھا میں الیکٹرک بس سروس عوام کے لیے تحفہ قرار. شہری سفری سہولت پر خوش تو ہیں لیکن کچھ خدشے بھی سامنے آ رہے ہیں. عبدالحنان چودھری کی رپورٹ. ہماری خواتین عام بسوں پہ دھکے کھاتی تھیں اور ہمارے بوڑھے لوگ, ان سب کو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چند روز قبل سرگودھا میں ماحول دوست الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا. ابتدائی طور پر 33 بسیں تمام تحصیلوں میں چلانے کا دعویٰ کیا گیا. 20 روپے کرایہ مقرر کیا گیا ہے. خواتین, طلبہ اور بزرگوں کو کرائے سے استثناء دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس ہزاروں روپے دے کے اسکول کالجز میں جاتے تھے. ہماری خواتین جو ہیں وہ عام بسوں پہ دھکے کھاتی تھیں. ہمارے معذور لوگ اور ہمارے بوڑھے لوگ, ان سب کو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. سلام علی, شاپور, بھلوال, کوٹ مومن سمیت دیگر علاقوں کے لیے طے شدہ روٹ, سٹاپس اور سفر کے دورانیہ پر عوام نے اعتراضات اٹھائے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ 70-80% بیٹھ سکتے ہیں بندے پر, یہ 150 ہر بندہ کیا کہتے ہیں ایک بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہے. پتہ چلے لوگوں کو کہ کب گاڑی آئی, کب کے شیڈول ہے, کیا ہے, کوئی وہاں پہ پرسانی حال نہیں ہے. ماہرین کہتے ہیں اگر اسے درست حکمت عملی کے ساتھ چلایا جائے تو یہ سہولت عوام کے لیے انقلابی ثابت ہو سکتی ہے. کیمرامین محمد کاشف کے ساتھ عبدالحنان چودھری, ARY نیوز, سرگودھا. خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم بدل دیا. سوات اور گردنواں میں جل تھل ایک ہو گیا. منگورا میں سڑکوں اور بازاروں میں پانی جمع ہو گیا. دیر بالا کے مختلف مقامات میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے. درجہ حرارت میں کمی آئی. ضلع مہمند کے کئی علاقوں میں بارش سے پہلے گرد آلود ہواؤں نے ماحول بدل کر رکھ دیا. مالاکنڈ اور گردنواں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور اب بزنس اپ ڈیٹ. سونے کی قیمت فی تولہ 2000 روپے کم ہو کر 3,96,800 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,714 روپے کی کمی سے 3,40,192 روپے کا ہو گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $20 کی کمی کے ساتھ $3,750 کا ہو گیا. دریائے سندھ کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. اس وقت کوٹری بیراج سے 4,07,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کوٹری بیراج کے اپ یا ڈاؤن سٹریم پر کوئی خطرے کی صورتحال نہیں ہے. نمائندہ ARY نیوز جام فرید لاکھو کوٹری بیراج کے اپ سٹریم کے اندر موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. دریائے سندھ کوٹری بیراج پر درمیانے سطح کی سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. ہم اس وقت موجود ہیں کوٹری بیراج کی اپ اسٹریم کے اندر موجود ہیں, جہاں پہ 4,07,214 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوٹری بیراج پر اس وقت کوئی بھی خطرے کی صورتحال نہیں ہے, جبکہ جو کچے کے جانا ہے میں نے آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.